अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज यहाँ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मौजूद हैं और बड़ी दर्दनाक कहानी और केस हैं कुछ ख़ानदानों के लापता अफराद के। ये वो मामलात हैं जो कोई भी TV चैनल या अखबार या मीडिया उस तरीके से रिपोर्ट नहीं करता, ना ही कर पाता है कि जिस तरीके से होना चाहिए। इंसानी हकूक़ और एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और हमारे पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ के मज़ीद जजेस साहिबान जो हैं लापता अफराद के केस से या तो कुछ जजेस साहिबान सुनने से गुरेज़ करते हैं, अगर कुछ सुनते हैं तो इन केसेस को टालते रहते हैं, तारीख़ें देते रहते हैं, और अगर टालते नहीं हैं तो महज रिमार्क्स देते हैं और सख्त बातें करते हैं पुलिस अफसरान को बुला के, खुफिया इदारों के अफसरान को बुला के। और अगर वो रिमार्क्स नहीं देते तो फिर जो फ़ैसले करते हैं वो फ़ैसले भी ऐसे होते हैं कि जिससे लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिलता, ठोस फ़ैसले नहीं दिए जाते। और जो इल्ज़ाम खुफिया इदारों पे लगता है तो उन खुफिया इदारों की भी पूछगछ ऐसे नहीं होती जैसे किसी पुलिस के अफसर की कमरा अदालत में होती है। और पुलिस के अफसरान का भी एहतसाब इसलिए नहीं हो सकता कि उनके पीछे ताकतवर खुफिया इदारे खड़े होते हैं और हुकूमत इसमें बेबस नज़र आती है। और जो वज़ारत दिफ़ा है वो भी आपको पता है, एक परवेज़ खटक नामी एक वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी शक्ल में हमारे सामने है, वो कितना उनका अख्तियार है वो भी सब जानते हैं। और इसके अलावा जो मीडिया है वो, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, वो इन मामलात को रिपोर्ट नहीं कर पाता। आज भी मेरे साथ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं, 2 ख़ानदान मौजूद हैं जिनके 3 अफराद लापता हैं। गुज़श्ता 6 से 7 साल गुज़र चुके हैं और ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं अदालतों में। तो इन ख़ानदानों की मुख्तसर मैं आपको कहानी बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनके जो अहल खाना हैं उनसे हम बात करेंगे। मगर सबसे अहम बात यह कि आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शाहिद अब्बासी जो हैं, उन्होंने आज इन लापता अफराद के केस की समाअत की और बड़ी ही सख्त और गर्मा गर्म किस्म की समाअत थी। और मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शाहिद अब्बासी ने पुलिस के अफसरान की और जेल के जो अफसरान थे, जो सुपरिटेंडेंट एक जेल थे, उनको उनकी शदीद सरजनश की और 10 दिन का मौका दिया है RPO CPO रावलपिंडी रीजन को कि वो 10 दिन के अंदर ये लापता अफराद को प्रोड्यूस करें अदालत के सामने। तो मुख्तसर कहानी आपको बता दें, एक कहानी है जाहिद अमीन की, 30 साल उम्र है और पिछले 7.5 साल से लापता हैं। 11 जुलाई 2014 को उनको उठाया गया। अडियाला रोड रावलपिंडी में उनका घर है, घर के अंदर से उनको उठाया गया। उनके अहल खाना इस बात के गवाह हैं, उनके घर वालों के आंखों के सामने उनको ले जाया गया और बावर्दी काली वर्दी में मलबूस लोग आए थे, 4 गाड़ियाँ थी और उनके वालिद भी घर में मौजूद थे और उनकी जो वाइफ हैं वो भी मौजूद थी। और रात 9 बजे उनको उनके घर से उठाया गया, बल्कि पड़ोसियों ने भी ये तमाम कार्रवाई देखी। और जो मिसिंग पर्सन का जो कमीशन है, जो कमीशन बराए जबरी गुमशुदगी है, जिसकी सरबराही मशहूर ज़माना जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल करते हैं और पार्ट टाइम जॉब उन्होंने रखी हुई है, ये नौकरी भी रखी हुई है। उनके बगैर शायद कोई और जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता नाम नहाद रियासती मफादात को। तो उस जबरी गुमशुदगी के कमीशन में भी 5 साल हो गए हैं ये मामला पड़ा है और उस कमीशन ने भी प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए थे 9 महीने पहले। कमीशन को इख्तियार है कि इदारों को हुक्म दे के पेश किया जाए, क्योंकि कमीशन को ये यकीन हो जाता है कि शख्स इदारों के पास है। तो जो प्रोडक्शन आर्डर हैं 9 महीने पहले जो जारी किए गए जबरी गुमशुदगी के कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे शख्स ने भी, तो उन ऑर्डर्स पे भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो वहाँ से मायूस होकर जो है ये केस 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल किया। सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड इनाम एडवोकेट ने, और उस वक्त इस वजह से डिसमिस कर दिया गया था कि ये मामला जो है वो जबरी गुमशुदगी के
کمیشن میں ہے، اور پھر کمیشن میں دوبارہ گئے اور پروڈکشن آرڈر بھی ہوا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوبارہ ریٹ فائل کی گئی ہے، یہ مارچ 2021 میں، اور اب جو ریٹ فائل کی گئی ہے اب ایک اور سانحہ اسی خاندان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور وہ ہیں یہ لاپتہ زاہد امین کے بھائی صادق امین۔ اب ان کو بھی لاپتہ ہوئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے ہیں، اور زاہد جو صادق امین ہیں ان کی عمر 25 سال ہے، اور ان کو بھی گھر سے اٹھایا گیا، پورے خاندان نے اس کو دیکھا، اس کو وٹنس کیا۔ اچھا، اور اس کی CCTV ویڈیو بھی ہے، اس کی CCTV فوٹیج بھی ہے، اور یہ غیر شادی شدہ ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے اٹھایا وہ بقول ان کے اہل خانہ کے، وہ ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے اور 6-7 دن تک رابطے میں رہے، اور ابھی تک اس کیس میں جسٹس شاہد عباسی جن کے آج سماعت تھی، اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں 15 بار یہ سماعتیں ہو چکی ہیں، یہ کیس لگ چکا ہے، اور اسی دوران ایک ایسے جج کے سامنے کیس آ گیا شاید غلطی سے، کہ جس نے پھر ایسا حکم دیا کہ دوبارہ یہ کیس پھر واپس جسٹس شاہد عباسی کو دے دیا گیا، اور وہ تھے جسٹس صداقت علی خان۔ 2 دفعہ انہوں نے ایک کیس سنا، اور انہوں نے 2 دفعہ ہی کیس سننے کے بعد وفاقی سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ہلال حسین کو 4 دسمبر کو طلب کر لیا۔ اس 4 دسمبر کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہلال حسین پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے صادق امین یہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی زاہد امین جو اس کے بھائی ہیں۔ پھر جسٹس شاہد عباسی کے پاس جب یہ کیس اب واپس آ گیا تو دوبارہ سیکرٹری ڈیفنس کو تو کچھ نہیں کہا، اب پولیس کے افسران کو بلا کے ان کی سرزنش کی جاتی ہے، اور آج بھی صرف پولیس افسران ہی آئے تھے، اور وزارت دفاع کی طرف سے ان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے حلفیہ بیان جمع کرا دیا ہے، اور یہ دونوں شخص جو ہیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ مگر جو اہم بات تھی، یہ جو حلفیہ بیان جمع کرایا گیا ہے یہ ہے بخت شاہ زیب کے کیس میں، جو سیکرٹری دفاع کی طرف سے جمع کرایا گیا ہے۔ بخت شاہ زیب ایک تیسرے شخص ہیں، 30 سال ان کی عمر ہے، 5 سال پہلے انہیں اٹھایا گیا، اور ان کو اٹھایا بھی ایک ایسی جگہ سے گیا کہ جو انتہائی شرمناک جگہ تھی۔ وہ شرمناک اس لیے کہ اڈیالہ جیل میں وہ قید تھے کسی جرم میں، عدالت نے ان کو عدم ثبوت کی بنیاد پہ بری کر دیا، اور بخت شاہ زیب کے بری ہونے کے فوراً بعد اڈیالہ جیل سے ہی ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، مگر اس کی جیل کی جو کیمرز تھے ان کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ اب غائب کر دی گئی ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر سے ان کو اغوا کی ہوئے اب 3 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ 3 خاندان ہیں، 3 کہانیاں ہیں۔ ہم بات کرواتے ہیں آپ کی ان خاندانوں سے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زاہد امین جو کہ 7.5 سال سے لاپتہ ہیں، ان کی اہلیہ سے۔ جی آپ کچھ بتانا چاہیں گی یہ کیا واقعہ ہوا اور کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے شوہر کو 7.5 سال ہو گئے، اور رات کے 9 بجے کے قریب، یعنی کہ 12 آدمی ہیں، اور کچھ سول کپڑوں میں تھے اور کچھ یونیفارم میں تھے، اور جب وہ ہمارے گھر پر آئے تو بچوں نے پوچھا کہ ہم نے سب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم سرکاری بندے ہیں، اور پھر زاہد امین جب گھر سے باہر نکلے تو ان کو پکڑ لیا، تو ہم نے ان کو جب پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا ہم سرکاری بندے ہیں۔ تو کیا الزام کیا لگا رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے، بس اتنا بتایا کہ ہم ان کو 3 دن کے بعد ابھی ہم اس کو تھانے لے کر جاتے ہیں، تو 3 دن کے بعد ہم اس کو دوبارہ چھوڑ دیں گے۔ اور وہ 3 دن اب 7.5 سال ہو گئے ہیں، آپ کا دوبارہ کبھی بات نہیں ہوئی زاہد امین سے؟ کبھی رابطہ، کبھی دیکھا اسے کسی جیل میں، کسی عدالت میں؟ نہیں، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی ملاقات کروائی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے؟ اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اتنا عرصے میں کچھ بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا، نہ کبھی بات کروائی ہے، نہ کبھی ملاقات کروائی ہے۔ اور یہ ان کے آپ کی شادی کے کتنے عرصے بعد یہ اٹھا لیے گئے؟ یہ میرے شادی کے 15 ماہ بعد اٹھا لیے گئے ہیں۔ 15 مہینے بعد؟ جی۔ چلو، تو ابھی عدالتوں میں آپ کو چکر لگاتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہائی کورٹ میں 5 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ پولیس والے جو آتے ہیں اتنا عرصہ، وہ کیا بولتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ وہ بس کہتے ہیں کہ بندہ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔
چلیں ٹھیک ہے. زاہد امین جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کی اہلیہ کی بات آپ نے سنی, ان کے جو دوسرے اہل خانہ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان کے ایک اور بھائی صادق امین جو ہیں ان کو بھی حال ہی میں اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ صادق امین صاحب کے آپ بڑے بھائی ہیں, آپ کا نام؟ سلطان محمود. اچھا سلطان صاحب, یہ صادق امین صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا. پہلے آپ کے ایک بھائی زاہد امین صاحب اور جی سر بالکل اس طرح ہے کہ زاہد امین جو کہ مری روڈ پہ ایک ادارہ ہے اس میں پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے کون سا ادارہ ہے؟ یہ سر گورنمنٹ کا ٹویٹا ایک ادارہ ہے, اس میں یہ پڑھ رہے تھے, آٹو کیٹ کر رہے تھے وہاں سے سر یہ. اچھا. اور انہوں نے اے پی ایس سے ان کو میں نے پڑھایا ہے, میں نے بڑا پیسہ ان پہ خرچ کیا. چھوٹے بھائی تھے تو کیونکہ گھر میں سب سے بڑا ہوں تو ان کی ہر کی ذمہ داری مجھ پہ تھی, اور میں نے ان کو پڑھایا بھی اچھی طریقے سے. تو پھر سر یہ ہوا کہ اسی دوران میں یہاں پہ نہیں تھا تو گھر پہ یہ لوگ آئے ہیں جیسے ابھی بتایا. تو ابو گھر پہ تھی تو ان لوگوں نے جو گیٹ پر ناک کیا تو وہاں پہ بچے گئے. یہ آپ پہلے والے بھائی زاہد امین کی کہانی بتا رہے ہیں 7.5 سال پہلے. جی سر. تو انہوں نے پوچھا کہ زید گھر پہ ہیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل گھر پہ ہیں. تو زید کو آواز دی, زید جب باہر تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. تو پھر ابو نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی ہم گورنمنٹ کے بندے ہیں تو ہم 3 دن کوشش کریں گے پھر چھوڑ دیں گے اس کو. تو پھر جب وہ لے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ آج کوئی 7.5 سال ہو گئے ہیں. ہم سپریم کورٹ گئے, ہم جگہ جگہ پہ ہائی کورٹ گئے, ہمیں کہیں سے کوئی اس کی کوئی معلومات نہیں ملی, اور نہ کوئی جی اور نہ کہاں پہ کوئی ملاقات ہماری ہوئی, نہ کوئی بات آج تک ہوئی ہے. اور مختلف جو ہم سے ہو سکا ہم مختلف جگہ پہ ہم گئے. ہم نے جو سپریم مسنگ پرسن میں ہو گیا اور ہائی کورٹ میں ہو گیا, آج تک سر کوئی معلومات نہیں ہے کہ کیا. اچھا دوسرے بھائی جو صادق امین ہیں ان کو کب اٹھایا گیا؟ سر اس طرح کہ صادق امین کو 9 مارچ 2021 کو رات کو 12 بجے لوگ آئے ہیں. اور اس میں سر یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ صادق امین کے اٹھانے سے کوئی 1 مہینہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا گیا. اس نے اپنا مجھے نام محسن بتایا کہ ہم نے کچھ زاہد کے بارے میں معلومات لینی ہے کیونکہ اس کو پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں, تو ہم نے معلومات لینی ہے, آپ سے ہم نے ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. پھر سر میں ان سے ملا ہوں, بائی روڈ پہ گیا, ان کو میں نے چائے پلائی ہے ہوٹل پہ. تو اس نے مجھ سے معلومات کی اب کتنے بھائی ہو, جو ڈیٹا اس نے مانگا میں نے اس کو بتایا کہ سر ہم یہ بھائی ہیں, آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ہم مظفر گڑھ سے ہیں بیسیکلی. تو اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مطمئن ہیں تو ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے مجھے رابطہ کیا. تو میں نے کہا آپ ایسے کہ میرے گھر آ جاؤ, معلومات کو چاہیے. کہتا ہم نے صادق سے ملنا ہے, آپ کی جو باقی جو فیملی ممبروں سے ملنا ہے, ابو سے ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں میرے پاس. تو سر پھر اس طرح کہ وہ میرے گھر آئے, میں نے ان کو اپنے بیٹھک میں بٹھایا, اس کو چائے پلائی, بسکٹ کھلایا ان کو. میں نے صادق کو سامنے بٹھایا, جس کو انہوں نے اٹھایا ہے سامنے بٹھا کے میں نے ان کو بتایا کہ یہ صادق ہیں اور یہ ہمارے ابو ہیں, یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں. اور ٹوٹل آئی ڈی کارڈ وغیرہ تو جو ایویڈنس تھے ہمارے سب ان کے سامنے رکھے میں نے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک کا نام اس نے مجھے محسن بتایا, دوسرے نے حمزہ بتایا. تو وہ دونوں پھر وہاں سے سر چلے گئے ہیں. اس کے ٹھیک یہ 22 جنوری کی بات ہے سر کہ ان کی آخری کال مجھے آئی ہے کہ صادق کہاں پہ. ہم نے کہا وہ ڈی ایچ اے میں کام کر رہا تھا ادھر بھی ڈی ایچ اے میں. کہ چلو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سر 9 مارچ کو جب وہ لوگ آئے تو وہ محسن نامی بندہ بالکل ساتھ تھا. میں اس وقت میں گھر پہ موجود تھا, اور وہ بندہ ماسک چڑھا کے ساتھ ہی تھا. وہ بندہ جب وہ بلیک وردی میں جو بندے لے کے آیا تھا, اور سر انہوں نے اسٹیل کی سیڑھی اٹھا کے انہوں نے دیوار پھلان کے سر اندر آئے ہیں. اور کیونکہ ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے, ہماری بھابھی پہ انہوں نے گنس ایک بندے نے لگائی ہے. تو کہتا ہے بھی آپ لوگوں نے آئی ڈی کارڈ اپنے نکالا اور کچھ بولنا نہیں ہے. اس کے بعد سر یہ کہ وہ سویا ہوا تھا, صادق امین سویا ہوا تھا, انہوں نے اس کو اٹھایا اور سر وہ پھر وہاں سے وہ لے گئے. 3 گاڑیاں ان کے پاس تھی پولیس کی, اور سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہیں اور ویڈیو بھی موجود ہے. میں نے ہائی کورٹ کو بھی سر کورٹ میں دی ہوئی ہے. تو اس کے بعد سر اس کا بھی آج تک کی معلومات نہیں ہے. میں اسی ٹائم سر رات کو میں 1:30-2 بجے میں صدر بیرونی پہنچا ہوں. ان کا گیٹ سر لاک تھا. پھر صبح میں آیا ہوں, صبح میں نے ان کو اپلیکیشن دی لیکن انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. 4 دن کے بعد سر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. جب میڈیا پہ خبر چلی ہے تو انہوں نے سر ایف آئی آر کاٹی ہے. اور آج تک سر یہ ہو رہا ہے کہ صادق امین کو ہائی کورٹ میں ہمارا پٹیشن چل رہا ہے. کوئی آج 8-9 مہینے ہونے والے ہیں سر. پٹیشن ہم نے سر دائر کیا تھا, ہم نے 16 مارچ کو سر 17 مارچ کو. تو پٹیشن دائر ہوئے ہمیں کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں سر. اور شروع میں ہمارے جو جج صاحب تھے محترم شاہد مدبائی صاحب تھے. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ایس ایچ او پیش ہو رہے تھے, پھر سی پی او پیش ہو رہے تھے, پھر آر پی او جو اس سے پہلے تھے عمران, وہ سب 3-4 پیش میں ادھر پیش ہوئے تھے. اس کے بعد ابھی جو نئے آئے ہوئے ہیں آر پی او صاحب, ابھی 2-3 دفعہ اطہر صاحب, جی اطہر صاحب, اطہر سہیل صاحب ہیں. تو ان کو بھی سر اب 30-7 دفعہ یہ پیش ہو رہے ہیں. تو کچھ ٹائم پہ سر ٹائم مل رہا ہے کہ ہم 10 دن لے رہے ہیں یا پھر 20 دن لے رہے ہیں. بیچ میں سر آئے تھے سیکرٹری ڈیفینس جو تھے
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہلال حسین. جی سر, ہلال حسین صاحب آئے تھے 4 دسمبر کو. 4 دسمبر کو سر وہ بھی آئے تھے. تو انہوں نے پھر جو صدق علی خان صاحب تھے انہوں نے پھر ان کو ٹائم دیا تھا 20 تاریخ تک ان کو ٹائم دیا کہ آپ ان کو بندے لے کے آئیں یا ان کا معلومات کریں. تو اس کے بعد یہ ہماری پیشن واپس آئی شاید محمود بھائی صاحب کے پاس, تو انہوں نے پھر دوبارہ ان کو طلب نہیں کیا اور نہ وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو کہانی تھی 2 بھائیوں کی جن کو اٹھایا گیا, اور اب عدالتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک بھائی کو 6-7 ماہ ہوئے اٹھائے اور ایک اس سے پہلے 7.5 سال ہو گئے. سب کچھ گھر والوں کے سامنے ہوا, لوگوں کے سامنے ہوا, پڑوسیوں کے سامنے ہوا, اور صادق امین کے کیس میں CCTV فوٹیج بھی ہے, اور ہماری عدالتیں ہیں کہ بس تاریخ پہ تاریخ. تو ابھی آج جو کارروائی ہوئی ہم اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے, مگر ایک اور جو کیس آج کی جو کارروائی تھی وہ تھی بخت شاہ زیب, ایک تیسرا انسان, 30 سال اس کی عمر ہے. 5 سال پہلے اسے اٹھایا گیا ہے اور اس کو ایک عدالتی کارروائی کے بعد جب رہا کیا گیا تو اڈیالہ جیل کے اندر سے ہی اس کو, یا اڈیالہ جیل میں رہائی کے فوراً بعد ہی اس کو جیل سے ہی اغوا کر لیا گیا. اور آج اس حوالے سے وزارت دفاع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ شخص نہیں ہے, 5 سال سے لاپتہ ہے یہ شخص. عدالت نے رہا کیا, جیل کے باہر سے اٹھا لیا گیا اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اب تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. اب ان کے جو والد صاحب ہیں بخت شاہ زیب کے, وہ میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بخت شاہ زیب کے والد ہیں, نام کیا آپ کا؟ جی پمجان. جی پمجان محمد جان. اچھا پمجان. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بخت شاہ زیب کو کیسے اٹھایا گیا, کہاں سے کیا؟ بخت شاہ زیب جی راول پنڈی میں رکشہ چلاتا تھا, مزدوری کرواتا تھا. پھر وہ 2017 سامنے دیکھیں 2017 3 میں 16 تاریخ میں اٹھا دیا. پھر 3 سال لاپتہ تھا. پھر ان لوگوں نے اڈیلی جیل میں دیا تھا. 3 سال لاپتہ رہنے کے بعد اڈیالہ جیل سے برآمد ہو گیا. برآمد ہو گیا. پھر وہ کیس بری ہو گیا, عدالت نے بری کیا. اس کیس سے بری ہو گیا, وہ اس کا کیس بری ہو گیا. تو عدالت نے نہیں پوچھا یہ 3 سال کدھر لاپتہ رہا؟ یہ لاپتہ تھا. پھر اس نے اڈیلی جیل کو دیا, پھر گنج منڈی تھانے کو دیا, گنج منڈی تھانے سے اڈیلی جیل کو دیا. تو پھر وہ کیس بری ہو گیا, عدالت نے بری کیا. پھر اٹھا لیا گیا. جب رہائی کا ٹائم آ گیا, اس کا ٹائم تھا 7 بجے, اس نے رہا کیا 5 بجے میں اندر سے. پھر اٹھایا, ہم پھر واپس آ گیا. ابھی یہ 18-19 مہینے ادھر کیس چل رہے, کوئی پتہ نہیں لگ رہے. تو جب وہ پہلے واپس آیا تھا عدالت میں تو اس نے آپ کو بتایا کہ کون لے کر گئے تھے اس کو؟ یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ بند ایجنسی والا تھا, کون تھا وہ. اڈیلے سے 3-4 گاڑی تھا, 3 گاڑی تھا. اس نے دوبارہ اٹھا دیا جیل سے. اس نے رہا کیا غلط ٹائم میں. یہ موجود تھا, یہ کھڑا جی. تھا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں. جی سر, میں ادھر ہمارے کو کچہری نے, عدالت نے مثال 7 بجے رہائی کا ٹائم بتایا, تو اسی نے 5 بجے رہا کر دیا. ہمارا سامنا لے گیا 3 گاڑی پہلے سے کھڑے ہوئے 3 بجے. تو یہ 2 گھنٹے پہلے بھی رہا کر دیا. جو قیدی ہے اس کے پاس مثال 30 یا 20 آدمی اور بھی تھا, 60-70 آدمی باہر کھڑا ہوئے. لیکن ان لوگوں نے سارا دیکھا ہے جو 2 گھنٹے پہلے بھی رہا کر دیا. اور یہ عدالت نے میرے کو 7 بجے رہائی کا ٹائم بتایا. میں 7 بجے کا انتظار میں ادھر بیٹھا ہوا. تو آپ کے سامنے لے گئے, ہمارا سامنے لے گیا سر. گاڑی اندر سے لے گئے جیل سے؟ جب اسی نے دیکھا ہے تو وہ واپس اندر جیل میں چلے گیا. اس کو اندر سے اٹھایا, گاڑی میں بیٹھایا, مار کے گاڑی میں بیٹھایا اسے. اچھا, اور آپ نے کچھ کیا؟ پھر اس کے بعد میں عدالت میں جائے, وہ تھانے میں درخواست دیا. تھانے والے نے بولا یہ تو ان لوگوں کے ساتھ روز ایسا کر رہے ہو. تو ہم بولے آپ کس کے لیے بیٹھا ہے ادھر تھانے میں, آپ کس کے لیے ادھر بیٹھا ہے؟ تو ہمارا درخواست نہیں لیتے ہمارا کوئی, تو اب کس کے لیے. اس کے بعد ہم کیس چلاتے, پھر ہم کو بھی اٹھایا ادھر اسی کیس میں. آپ کو بھی اٹھا لیا تھا؟ ہم کو بھی اٹھایا. کتنے دن کے لیے؟ 14 دن میں ہوتا. اس کو کس نے اٹھایا؟ یہی پولیس والا نے اٹھا, کالا سا وردی تھا, وہ آیا ہمارا کو بولا آپ کا داخل نام ہے. کیا کرتے, کدھر رکھا آپ کو؟ یہ پتہ نہیں, ہمارا کو ہاں کہ بند ہے, پتہ نہیں کدھر لے گیا. تو یہ تو ہم بولے چلو عدالت ہم جانا, جرم ہے تو ابھی میں ابھی چھوڑے گا یہ کیس. جو عدالت میں آنا تو کوئی جرم ہے تو میرے کو بتاؤ, تو میں ابھی آج چھوڑے گا یہ کیس. تو میں اسی کیس بھائی کے کیس میں لے گیا عدالت میں. تو میں 14-15 دن بعد واپس آیا. شربت کا ریڑے میں کھڑا تھا, رینج روڈ سے اٹھایا. رینج روڈ سے اٹھایا. چلیں, اس کے CCTV کیمرہ بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, سارا کچھ ادھر پڑا ہوئے. لیکن وہ لوگ نہیں تھے, اڈیلے والا سارا کچھ ادھر اڈیلے میں لگا ہوئے, لیکن دیتے نہیں چاہیے. چلے, تو یہ ہے کہانی انسانوں کی اور بے حس اداروں کی اور خاموش عدلیہ کی اور میڈیا کی. آج کی جو کارروائی ہوئی ہے, آج یوں محسوس ہوا کہ معزز جج جسٹس شاہد محمود عباسی
जो हैं वो भी तंग आ गए हैं। महसूस हुआ या वो ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आज उनके सामने पेश हुए ये बख्श ज़मान के केस में जिसको अडयाला जेल से उठाया। CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी, CPO जो हैं अतर साहब और RPO इशफाक साहब, और उन्होंने सुपरिटेंडेंट एडिशनल IG जेल खाना जात को ही बुलाया था, वो आए नहीं। उनका जी मैं बिज़ी हूँ, वो मुल्तान में कहीं। लेकिन उनका जो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला था वो पेश हुआ। उसने कहा, जब जज साहब ने कहा कि भाई वो तो वीडियो भी बनी हुई है उसकी, और आप लोग क्या आपने किया है उस हवाले से, तो उनका जी वो वीडियो तो 45 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो जज साहब ने कहा बड़े गुस्से, उन्होंने कहा शट अप, 45 ये 4 दिन के बाद ही केस दायर हो गया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम एविडेंस प्रोटेक्ट किया जाए। बहरहाल कोई मज़ीद उसके ऊपर बात नहीं हुई और बात आगे चली गई और मज़ीद 10 दिन का मौका दिया अदालत ने RPO और CPO को भी कि 10 दिन के अंदर बख्श ज़मान को प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए। और ये भी जज साहब ने कहा, जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी ने, कि जिन्होंने जानबूझ के अडयाला जेल के अंदर से बख्श ज़मान को हैंड ओवर किया है उन लोगों के, और शहादतें ख़त्म करने की कोशिश की हैं, और ये सब कुछ आपके सामने हुआ है। तो और जेल वालों ने भी अपने जो मुतल्लिका ज़िम्मेदार अफराद थे उनको भी मान लिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो और जानबूझ के वीडियो जो है वो गायब की गई है, और उनके ख़िलाफ़ अभी तक क्या कार्रवाई हुई। 12 रिमार्क्स बड़े अच्छे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, और जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी ने यह भी कहा कि साबिक़ा जो RPO और CPO हैं वो भी टाइम ज़ाया करते रहे हैं, और अब आप नए CPO आ गए हैं। अशफाक अहमद से कहा, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो बंदे जिन्होंने जेल से गायब किए हैं, और ये फुटेज भी आपके पास मौजूद है, तो उनको फौरी तलाश करें। और क्या ये दरख्वास्त गुज़ार इंसान नहीं, ये इंसान कहाँ जाके रोना पीटना करें। हम पिछले RPO और CPO को भी बुलाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। आखिरी बार हाई कोर्ट में भी आप लेट आए, आप आए नहीं थे हाई कोर्ट में, आप बिज़ी थे, और आज भी आप लेट आए हैं। तो साथ ही जज साहब ने कहा कि जो CPO की रिपोर्ट है वो उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और RPO साहब से कहा कि आप जो टाइम मांग रहे हैं बाद में आप भी कहीं ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद महमूद ने कहा कि एडिशनल IG प्रिजन जिनको बुलाया था वो मौजूद नहीं है, उनको ये हुक्म दिया जाता है कि अगली तारीख़ पे वो बिल्कुल मौजूद हों, और अगर वो नहीं आएंगे तो फिर IG प्रिजन जो है वो ज़ाती तौर पे अगली तारीख़ पे अदालत के सामने पेश होंगे। और साथ ही उन्होंने हुक्म दिया IG पुलिस पंजाब को कि बख्श ज़मान को अगली तारीख़ पे पेश किया जाए। इसमें वज़ारत दफ़ा के एक वकील ने कहा, जी हमने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारे पास बख्श ज़मान नहीं है, ग्रुप कैप्टन सोहेल अहमद का एफिडेविट है। और जस्टिस शाहिद अब्बासी ने कहा कि मैं ये एफिडेविट नहीं लूँगा, मुझे सेक्रेटरी दफ़ा का, सेक्रेटरी दाखिला का, चीफ़ सेक्रेटरी का, IG पंजाब का जो है वो एफिडेविट चाहिए होगा अगर अगली तारीख़ पे बख्श ज़मान को पेश ना किया गया। और अगली तारीख़ पे अगर बख्श ज़मान पेश ना हुआ तो उस बख्श शाहज़ेब जो है, बख्श शाहज़ेब पेश ना हुआ तो उसके बाद अगली तारीख़ पे फिर इन तमाम आला हुकाम का, अफसरान का हल्फिया बयान उनको जमा कराना होगा। तो बहरहाल मज़ीद 10 दिन का टाइम अब मिल गया है। मेरे साथ मौजूद हैं आमना मसूद जंजुआ भी और हैदर इम्तियाज़ भी। हैदर आप आएँ और आमना आप भी। आप इस कार्रवाई से आज की मुतमईन हैं, क्योंकि रिमार्क्स तो बड़े अच्छे दिए हैं, लेकिन कोई ठोस फैसला अभी तक आपका क्या तजर्बा है, अदालतों से आता है कभी? ठोस फैसला तो आज तक किसी अदालत में नहीं आया। वो हमने सुप्रीम कोर्ट का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कभी भी कोई यही होता है कि उसके प्रेशर से, मगर प्रेशर भी अभी डेवलप इसलिए नहीं हो रहा कि एक तो जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ रुख हुआ था तो वो एक सही रुख पे जा रहा था केस, मगर फिर उसके बाद फिर बैक फुट पे आ गया। वो मतलब सेक्रेटरी दफ़ा को जस्टिस सदा के सामने बुलाया था, फिर उन जज साहब को हटा के वापस शायद महमूद अब्बासी साहब के पास केस बिल्कुल, और फिर सेक्रेटरी दफ़ा को किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद उनसे नहीं पूछा गया कि भाई आपको जो कहा गया था रिपोर्ट लाने के लिए, तो वो क्या रिपोर्ट आप लेकर आए। उनसे ये भी तो कहा गया था ना कि आप फिर भी रिपोर्ट लाएँ, बताएँ कि क्या हुआ। और जो सेक्रेटरी इंटीरियर और डिफेंस की बात हो रही है, उनको इन पर्सन बुलाया जाना चाहिए। अब 8 महीने हो चुके हैं। वो तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो इंसान है, अगर वो इंसान है
تو اس کے لیے سخت ایکشن بھی تو لینے کی ضرورت ہے نا، ان دا رائٹ ڈائریکشن. بالکل. جی حیدر امتیاز صاحب، زاہد امین اور صادق امین، یہ آپ اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو بخت شیر زمان بخت شاہ زیب کا جو کیس ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملے کو بھی 10 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اور آپ مطمئن ہیں جسٹس شاہد محمود عباسی کی عدالت کی اس پروسیڈنگ سے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 9 مہینے ہو گئے ہیں یہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئے، اور اس میں دونوں بھائیوں کا معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ایک بھائی کو لاپتہ ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، دوسرے کو 9 مہینے ہو گئے ہیں، اور سملر واقعات ہیں. اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ انیشلی جو ہے، کیونکہ پولیس کی وردیوں میں ملبوس لوگ آئے تھے اور پولیس کی گاڑیوں میں تھے، تو لہٰذا جو پرائمری جو ایک آپ کہہ لیں ذمہ داری کہ رسپانسبلٹی جو نظر آ رہی تھی وہ پولیس کی نظر آ رہی تھی کہ وہ انوالوڈ ہیں اس میں. تو اسی لیے پولیس کی حد تک جو ہے عدالت نے کچھ آرڈرز کیے اور ان کے اعلیٰ افسران کو طلب کیا، لیکن ان کی طرف سے پھر ایکسپریس ڈینائل آ گیا. وہ آن دا ریکارڈ اپنا ان رائٹنگ اور وربلی انہوں نے جو ہے ڈینائی کیا اپنی انوالومنٹ کو. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے، آر پی او سی پی او جو پچھلے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، نہ ہماری گاڑیاں تھیں. ایجنسیوں کی طرف سے بھی تردید آ گئی. اور اس کے علاوہ پھر فردر مور منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے. سو پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، حالانکہ اس کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں پولیس کی گاڑیاں، پولیس کے لوگ ہیں. اس میں فردر مور جو آئی وٹنسز ہیں ان کے ایفیڈیوٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اور بڑا کلیئر ہے کہ جی پولیس یا کوئی ریاستی. تو آپ مطمئن ہیں عدالت کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہی؟ دیکھیں، عدالت کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک وائڈر نیٹ جو ہے نا وہ تھرو کرنا چاہیے. پولیس نے اگر ڈینائی کر دیا اور نے کہا کہ ہم نہیں ہیں، تو اس کے علاوہ پھر کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھا جائے اور بھی رسپونڈنٹ. عدالت کیا ایسا حکم کرے جس سے انصاف مل سکے؟ دیکھیں، جہاں یہ جو سیٹلڈ لا ہے، 2-3 کیسز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں، رپورٹڈ کیسز ہیں، ایک شاہد اکبر عباسی والا اور ایک ماہرہ ساجد والا. وہاں پہ یہ ہولڈ کیا گیا کہ جہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ریاستی کوئی اہلکار انوالوڈ ہیں، تو وہاں پہ ویڈیو فوٹیج بھی انفورس جی جیسا سی سی ٹی وی فوٹیج اس طرح، وہاں پہ اس کو انفورس ڈس اپیئرنس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. اور ریاست اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ انفورس ڈس اپیئرنس نہیں ہے، ریاست نے نہیں اٹھائے، تو اس کو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. دے ہیو ٹو ڈسپیل دیٹ نوشن تھرو پرومپٹ اینڈ افیکٹو انویسٹیگیشن. ان کو ایک پراپر تفتیش کرنی ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہی. تو لہٰذا یہ تفتیش، اور اگر وہ نہ کریں تو اس کیس میں ان افسران کے اوپر فائنز امپوز ہو سکتے ہیں اور فیملی کو کمپنسیشن ایوارڈ ہوگی. کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگی پروڈکشن آرڈر پہ اگر بندہ پروڈیوس نہ کریں. دیکھیں، انہوں نے ڈینائی کیونکہ کر دیا ہے. اگر وہ انہوں ایڈمٹ کر لیتے کہ جی ہمارے پاس ہی اور پھر نہ کرتے، پھر کنٹیمپٹ کی طرف جاتا. یہاں کورٹ کا جب آرڈر ہے پروڈکشن آرڈر، تو پروڈکشن آرڈر جو ڈینائل یا ایڈمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو لے کر آئیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ٹو بگن ود. پروڈکشن آرڈر کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ یہی ایشو ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں گئے؟ یہی بات ہے نا. انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے تو پھر پروڈکشن آرڈر کیوں جاری کیا؟ جو انیشیل امپریشن ہے اس کو ڈسپیل آپ الفاظ کے ذریعے ایفیڈیوٹ جمع کرا کے، رپورٹیں جمع کرا کے نہیں کر سکتے. آپ کو تو اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس میں فائنز امپوز ہونے چاہیے اور کمپنسیشن ایوارڈ ہونی چاہیے فیملی کو. بس باقی ابھی تک جن لوگوں نے لاپتہ کیا اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا. جو انفورس ڈس اپیئرنسز سے ریلیٹڈ جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ریاست جو ہے، ایسے اس میں وکیلوں کی بھی تو بڑی کمزوری ہے نا. یہ ابھی تک جو جورسپروڈنس ڈیولپ نہیں ہو رہی اور کوئی ٹھوس، ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے کوئی لیگل فریم ورک ایسا نہیں تھا، تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ عدالتیں خود ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قانون نہیں تھا کہ وداؤٹ اے لیگل فریم ورک فنڈامنٹل رائٹس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے عدالتوں نے خاص طور پہ اسلام آباد. آپ کیا کہہ رہے ہیں لیگل فریم ورک سے کیا مراد ہے؟ پہلے کوئی قانون نہیں تھا شہریوں کو جو تحفظ دیتا تھا؟ جبری گمشدگی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی قانون نہیں. آج قانون ہے کوئی؟ ابھی لیٹلی جو ہے وہ کچھ آپ شہری اٹھائے جا سکتے ہیں؟ آپ بطور وکیل یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جبری گمشدگیوں کی روک تھام کے لیے کوئی قانون کی میں بات کروں کہ لیگل فریم. ہمارا آئین جو ہے اور ہمارے قوانین جو ہیں وہ جبری گمشدگی کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. صرف فنڈامنٹل رائٹس کے فریم ورک کے تحت لوگ جو اغوا کیے جاتے ہیں تو اس میں اغوا کاروں کو کوئی سزا نہیں ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری. کیونکہ انفورس ڈس اپیئرنس اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایز این اوفینس جو ہے وہ نہیں ڈسکرائب تھی. یہی سارا ایشو ہے. ریاست ابھی بھی شہریوں کو اٹھا سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تو لیٹلی جو ہے کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے جس میں ایک لا جو ہے بڑی کاوشیں ہیں اس میں
آمنہ جنجو جس کے صاحبہ اندر اور لواحقین کے لیے بھی جیل کی سزا تجویز کی گئی ہے. ایشوز ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں, لیکن یہ چلیں کہ ٹھیک ہے. ایک پیش رفت. بہت شکریہ. ہمارے پی او فیصلہ آباد کو ایک دفعہ چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہم 10 اداروں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے, پولیس آگے لے کے جاتی ہے اور پھر کسی اور کو دیتی ہے. تو ڈی پی او کو کہا تھا کہ آپ بتائیں آپ کون سی جیل میں جانا پسند کریں گے, اور ایک دن میں بندہ پروڈیوس ہو گیا تھا. لیکن اگر وہ سب بھیج دیتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے نا. وہ بھی باتیں ہی کرتے رہے نا سارے ججز ہمارے, اور آج بھی ہمیں باتیں ہی سننے کو مل رہی ہیں. ایک افسر کو تو شٹ اپ تک کہہ دیا گیا, مگر کیا یہ شٹ اپ کافی ہے ان لواحقین کے لیے جو 7 سال سے اپنے پیاروں کو منتظر ہیں اور عدالت کوئی ٹھوس احکامات نہیں دے رہی. لاپتہ افراد کی کا انسانی المیہ ہمارے عدالتی فیصلوں کا تو ابھی تک منطقی انداز میں حصہ نہیں بن سکا, مگر ہمارے لٹریچر کا حصہ ضرور بن رہا ہے. کتاب حال ہی میں شائع کی ہے آمنہ مسعود جنجوعہ نے, ہم گمشدہ ہیں, ہم غمزدہ ہیں, پنجاب سے بلوچستان تک, خیبر سے گوادر تک لاپتہ افراد کی کہانیاں. آمنہ آپ نے یہ جو کتاب شائع کی ہے پاکستان بھر سے متاثرہ خاندانوں کی کہانیاں, اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ جی, یہ جو 12 خاندان ہیں, 12 کیسز ہیں, اور یہ 10 کیسز ہیں اور 12 لوگ ہیں. اور یہ سپریم کورٹ میں بھی ان کے کیسز چلتے رہے, ہائی کورٹ میں بھی, سندھ کے بھی ہیں, بلوچستان کے, کے پی کے, پنجاب کے, سب کے ہیں. اور ان سب کی اردو میں بھی ہے, یہ کتاب جو ہے اردو میں بھی ہے, اور اس میں کچھ نظم بھی ہے. اس میں ایک جو ہے لواحقین کی طرف سے, اور ایک اردو میں بھی ہے یہ, اور انگلش میں بھی ہے, اور اس میں اردو کی بھی یہ نظم ہے. تو یہ اس کتاب کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا, حالانکہ ہم نے اس میں یہ نہیں کہا کہ کس نے اٹھایا, ہم نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ ان پہ گزر کیا رہی ہے اور کتنے دکھی ہیں. یہ ایک جیسا غم ہے ان سب کا اکراس دا پاکستان, اور ان کے جو اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے تھریٹس دی جا رہی ہیں, ان کے گھر کی گاڑی نہیں چل رہی, ان کے خاندان میں کوئی کمانے والا نہیں رہا. تو جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم نے صرف وہ بیان کیا ہے کہ جوڈیشل پروسیس ان کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سن لیا ہے. ان خاندانوں پہ نہ صرف یہ کہ ان کے پیارے اٹھائے گئے ہیں, بلکہ ابھی ان لواحقین بھی بڑے شدید دباؤ کا شکار ہیں. کچھ عدالتوں نے ان کو معاوضوں کے فیصلے دیے, مگر ایک خیرات کے طور پہ عدالتی فیصلے سامنے آ رہے ہیں. ایک جج کہتے ہیں ان کو معاوضہ دے دیں, اپیل میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے, پیسے کم ہیں, قسطوں میں دے دیں. سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں اچھا غریب لوگ ہیں, ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے دیں. ایک خیرات کے طور پہ جو ہے لاپتہ افراد کے نہ صرف یہ کہ حقوق کا معاوضہ طے کیا جا رہا ہے, عدالتیں, پولیس, حکومت, میڈیا مکمل طور پہ ناکام ہے اس انسانی المیے کو اجاگر کرنے میں. اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ 9/11 کے بعد 2001 کے بعد آج تک جو لاپتہ افراد کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ جاری ہے, باوجود اس کے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ جبری گمشدگی کے ایک عدالتی کمیشن کی بھی سربراہی کر رہے ہیں. اس کمیشن کو بھی بنے ہوئے تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, مگر یہ سلسلہ نہیں رکا, بلکہ اس کمیشن کے بننے کے بعد تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے نظام میں, ہماری سوچ میں اور ہمارے سسٹم میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کو ہم دور نہیں کر پا رہے. اور اگر یہ المیہ جاری رہے گا تو پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے یقینی طور پہ یہ کوئی اچھی بات نہیں, اور ہماری آنے والی نسلیں ان ناانصافیوں کے اتنی عادی ہو جائیں گی کہ پھر شاید یہ ناانصافی ہمیں کبھی ناانصافی لگے ہی نہیں. آج ہمارے اپنے ادارے جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, کل کوئی اور بھی آ کے پاکستان کی قوم کے ساتھ یہی کچھ کرے گا, اور ہم اسی طرح اس ظلم اور ناانصافی کے عادی بنتے رہیں گے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.